अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। जब ओपनिंग की तो ये फर्स्ट टाइम बन्नू बीफ पुलाव को जो ब्रांड है ना, हम लोगों ने ओमान के अंदर लॉन्च किया है। अच्छा, पहले इससे पहले किसी के पास ये नहीं था। अच्छा, हमारे बाद लोगों ने फिर शुरू किया है, कॉपी शुरू की है, लेकिन वो आइटम नहीं बना सकते क्यों। हम लोग जो ओरिजिनल बन्नू बीफ पुलाव है ना, वो ही हम लेके आए हैं और वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अपना। अगर आप ओमान में आए या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप एक जज्बा लेके आएँ कि यार जो भी मिलेगा मैंने करना है, और जो अपनी ख्वाहिश होती है ना कि बिज़नेस की या आगे बढ़ने की, वो अपने दिल में रखनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्कतनामा। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। जब भी कोई शख्स पाकिस्तान से हिजरत का इरादा करके घर से निकलता है, उसके जहन में एक ख्वाहिश होती है कि मुझे कामयाब होना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और फिर वापस आना है, अपनी फैमिली में रहना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो आकर तारीख़ बदल देते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जहाँ पर वो मुकीम होते हैं वहाँ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए बाइस फ़ख्र बनते हैं। कारोबार करते हैं जिससे माइशत भी मजबूत होती है और जिस मुल्क में रहते हैं उनके रहने वालों को भी रोज़गार मिलता है, अपने भी कमाते हैं और बेगाने भी रज रज के खाते हैं, और इससे मुल्क और घर के लिए दोनों के लिए खुशहाली पैदा होती है। बिज़नेस के वाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओमान में बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर आए तो किसी और सिलसिले में थे, लेकिन उनकी वाबस्तगी बाद में कारोबार हो गई। कारोबार में उतार चढ़ाव एक बेसिक चीज़ है। कारोबार में कब उतार चढ़ाव आता है, क्यों आता है, आने के बाद क्या मराहल होते हैं, ख़ास तौर पर आज हम होटल इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, क्या कुछ हम मिस कर रहे हैं, क्या खूबियाँ क्या खामियाँ होंगी। मेरे साथ मौजूद है NBR के नाम से उनकी मस्कत, सोहार और दीगर शहरों में उनकी ब्रांचेज़ हैं। बड़ा इरादा रखते हैं, तरक्की करने की कई नई राहें ढूंढ रहे हैं जहां पर वो जाकर कारोबार को वसी कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं NBR के मोहतरम जनाब नवीद आलम साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आप सोहार से ख़ास तौर पर इस सेशन के लिए तशरीफ़ लाए ताकि हम कारोबार के हवाले से आपकी ख्वाहिश जो है कारोबार को वसी करने के उस हवाले से बात कर सकें, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट के हवाले से हम बात कर सकें। नवीद साहब, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ किस शहर किस इलाके से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और उसके बाद अल्लाह की ज़ात का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मकाम तक मेरे अल्लाह ने मुझे पहुँचाया, और बहुत शुक्रिया। ये सर मेरी कहानी जो है ना पाकिस्तान से शुरू हुई है। अच्छा, 2011 की बात है, तो मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं वो बता रहा हूँ। 2011 में एक ऐसे मतलब हालात में घर से निकला, ख्वाहिश लेकर के चलते हैं मस्कत ओमान में, जाके अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छे वसाइल पैदा करेंगे। सर ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था यहाँ पे आना भी, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना वो मेरे बहनोई हैं, हाजी असगर साहब। उन्होंने मुझे वीज़ा दिया ओमान का, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओमान में आके जब मैंने ये स्ट्रगल शुरू की ना, तो स्टार्टिंग में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्यों मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन एक जज्बा था कि जो भी मिलेगा करूंगा। उसके बाद मैंने ये मेहनत मजदूरी शुरू कर दी है। जो आम लेबर का काम हुई, लेबर का काम किया सर, मैंने तबूक वगैरह भी लगाए हैं, जो भी मुझे काम मिला ना मैंने खुशी से किया है, और जो अल्लाह की रज़ा होती है ना उसको एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप ओमान में आए या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप एक जज्बा लेके आएँ कि यार जो भी मिलेगा मैंने करना है, और जो अपनी ख्वाहिश होती है ना कि बिज़नेस की या आगे बढ़ने की, वो अपने दिल में रखनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो उसके बाद जब ओमान में आया, उसके बाद जब काम शुरू किया, तकरीबन 2-3 साल मैंने जो भी मुझे काम मिला मैंने किया है, नो डाउट कि हर तरह की मजदूरी की है। सही। उसके बाद थोड़े से मसाइल पेश आए। मेरे जो कफ़ील थे उन्होंने बोला कि यार यहाँ तो आप कैंसिल चले जाएं, तो यहाँ हमारी कंपनी में आ जाएं। तो मैंने सोचा यार कैंसिल जाने से बेहतर है कि कंपनी में चले जाते हैं। बेसिकली वो इंडियन की कंपनी थी, और सबसे पहले तो उनका भी मैं, शमील उसका नाम है, इंडिया से, केरला से, उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की।
तकरीबन 9 साल उस कंपनी में मैंने जॉब की है। अच्छा 9 साल एक ही कंपनी में। जब से मैंने ये मेहनत मजदूरी का काम छोड़ा है ना, सही। उसके बाद उस कंपनी ज्वाइन की है। 9 साल उस कंपनी में मैंने जॉब की है। और क्या क्या काम करते थे वहाँ पे? उनके शॉपिंग सेंटर है ना, अच्छा अच्छा जैसे कि ये शूज़, परफ्यूम, काफ़ी ज़्यादा फेमस है शू पार्क के नाम से। अच्छा अच्छा ठीक है। और अल्लाह उनको और भी दे, काफ़ी अच्छे इंसान हैं और मुझे उन्होंने भाइयों की तरह अपने साथ रखा। और जितनी सपोर्ट की है ना शमील भाई ने मेरे लिए, मेरी दुआ है अल्लाह ने और तरक्की दे। और आज भी वो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है। और उसके बाद सर जब 9 साल के बाद मैंने खुद ही बोला, मुझे कंपनी के ओनर ने, कि नवीद साहब आप क्या कुछ आपकी ख्वाहिश नहीं है कि अपना बिज़नेस करना? तो ख्वाहिश थी। मैंने बोला मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रेस्टोरेंट फील्ड में जाऊंगा तो या गारमेंट्स में। तो मुझे बोलते हैं कि आपने क्या आपकी ख्वाहिश है, जो रियल है वो बताएं। तो मैंने बोला इंशाल्लाह मुझे रेस्टोरेंट फील्ड में जाना है। फिर वहाँ से साहम के अंदर जब मैंने एक ब्रांच ढूंढी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपकी ये फील्ड नहीं है। वो सही थे, क्योंकि मुझे इस फील्ड का बिल्कुल पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। जी। जब मैंने काम शुरू किया, ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? 2021 की। 21 में ठीक है। जी 21 में शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद सर जब शुरू किया तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा, ये बिल्कुल फ्लॉप है, फ़ायदा नहीं है इसको, क्यों मेरी फील्ड नहीं है। वो सही कह रहे थे, अपनी अपनी राय देते हैं लोग। तो मैंने अपना जो ओनर था ना शमील भाई, उनके साथ बात की कि ये ब्रांच मैं बना रहा हूँ इस लोकेशन पे। तो उसने बोला यार ये तू ले ले, अगर फेल होगी तो मैं ज़िम्मेवार हूँ। अच्छा। वहाँ से जब शुरुआत की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जब ओपनिंग की तो ये फर्स्ट टाइम बन्नू बीफ पुलाव को जो ब्रांड है ना, हम लोगों ने ओमान के अंदर लॉन्च किया है। अच्छा पहले इससे पहले किसी के पास ये नहीं था। अच्छा। हमारे बाद लोगों ने फिर शुरू किया है, कॉपी शुरू की है, लेकिन वो आइटम नहीं बना सकते क्यों, हम लोग जो ओरिजिनल बन्नू बीफ पुलाव है ना वो ही हम लेके आए हैं और वो ही इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अपना। सही है। जब आपने पहली ब्रांच खरीदी थी वहाँ पे पहले रेस्टोरेंट था? नहीं, आपने खुद से तैयार किया? खुद ही तैयार किया। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आपने जो जमा पूंजी की थी या कुछ आपने किसी से पकड़े? सर इसके अंदर सब कुछ मैंने, मेरे पास जो जमा पूंजी थी, गोल्ड था मेरा थोड़ा सा, मेरी वाइफ का, मेरी वालदा का, वो भी सेल किया। और कुछ प्रॉपर्टी थी मेरी वालदा की जो मेरे नाना अबू ने दी थी, वो भी सेल की। और उसके बाद जो मेरे ऑनर थे यहाँ पे शुपा रख के, काफ़ी उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांच यानी कि अपने ज़िंदगी को जितना कुछ कमाया था एक ही रेस्टोरेंट पे लगा दिया? एक ही रेस्टोरेंट। तकरीबन मेरी 11 साल की 10 साल की जो प्रॉफिट थी ना वो सारी मैंने लगा दी। तो रेनोवेशन में उसकी प्रिपरेशन तैयारी में कितना टाइम लगा और शेफ़ कहाँ से ढूंढे, ये आइडिया कहाँ से आया कि आप बन्नू बीफ पुलाव ही शुरू करें? आइडिया की अगर बात करें तो ये मेरे ससुराल है ना, उनकी वजह से मिला। ठीक है, वो बन्नू से? जी डस्का से। अच्छा। उनके रेस्टोरेंट थे पाकिस्तान में, ठीक है। तो शादी के बाद मेरी वाइफ ने बोला कि अगर आप चाहते हैं तो आप बुला लें, मेरे भाइयों को भी मिल के काम कर लेते हैं। तो उनका आइडिया था, शुरू किया जब, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा रिज़ल्ट दिया और ऐसा मतलब लोगों ने पसंद किया। अभी 99% हमारे पास जो कस्टमर है अरबी हैं, बाकी 1% खारजी पाकिस्तानी सब मिक्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो साहम वाली ब्रांच है, माशाल्लाह। वहाँ से शुरुआत की है। और उसके बाद हम लोग सोहार में गए हैं। और एक बात शायद बताना चाहूँगा, जिस कंपनी में मैंने जॉब की 9 साल, वही कंपनी का ओनर सोहार वाली ब्रांच में मेरे साथ पार्टनरशिप है उसकी। अच्छा माशाल्लाह। जी, यानी कि आपके तलकात जो है ना वो काफ़ी मजबूत हैं। आज भी उनके साथ जो मेरे रिलेशन है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बड़े भाई हैं, बहुत इज़्ज़त की है और मैं उनकी आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि जिस कंपनी में मैंने जॉब की है उसी कंपनी का ओनर आज मेरे साथ वो पार्टनरशिप में। माशाल्लाह आपके अच्छे अखलाक की ये एक मिसाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब होटल बनाते हैं ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको आइडिया तो मिल गया घर की तरफ से, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। जो कि ज़ाहिर सी बात है कामयाबी के लिए बहुत बड़ी अहम चीज़ भी होती है कि आपको सपोर्ट मिले और घर की सपोर्ट मिले और फैमिली उसमें ख़ास तौर पे वाइफ की सपोर्ट मिल जाए तो कामयाबी तो फिर ज़ाहिर सी बात है यकीनी हो जाती है। तो आपको उसके अलावा भी किन चैलेंजेस का सामना था पहली ब्रांच बनाने के लिए? पहली ब्रांच में सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि
سب سے بڑی جو غلطی میں نے کی، پاکستان سے سارے سٹاف نئے منگوا لیے جن کو عربی نہیں آتی تھی. ہاں. تو تقریباً ٹوٹل سٹاف میرے پاس تقریباً سٹارٹنگ میں 16 تھے، اور ایک ہی برانچ میں؟ ایک ہی برانچ میں. اچھا. چھوٹی سی برانچ ہے، وہاں پہ 16 لڑکے ماشاءاللہ کام کر رہے تھے. لیکن سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کسی کو بھی عربی نہیں آتی تھی. ایک واحد نوید تھا جس کو عربی آتی تھی. وہاں پہ میں نے ویٹری بھی کی ہے، میں نے باہر سے بھی کسٹمر سے آرڈر لیے ہیں، میں نے کیش کاؤنٹر بھی سنبھالا ہے، اور میں نے کچن کو بھی ہینڈل کیا ہے. یہ 2 سال میرے لیے اتنے مشکل تھے نا، میں کیا آپ کو بتاؤں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے میرے لڑکے ان کو عربی تھوڑی تھوڑی آتی رہی، الحمدللہ 2 سال کے بعد پتہ چل گیا کہ ابھی نو ٹینشن، ابھی یہ لڑکے کنٹرول کر رہے ہیں. جب آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، نیا ٹرینڈ لے کر آتے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، لوگ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ایکسیپٹ کرنے میں، کیونکہ یہاں پہ وہ رواج نہیں، یہاں پہ تو وہ رواج چلتی آ رہی ہے. ایک بریانی بنا لی، اسی کو ملٹیپل جو ہے نا اس کو اسٹائل دے دیا، کبھی چکن مٹن کبھی اس طرح کا نام دے کے چلاتے ہیں. بنو بیف پلاؤ ان لوگوں نے پہلے نہیں کھایا تھا. تو عمانیوں کو اس ٹائم پہ رویہ کیسا تھا اور کیسے آپ نے ان کو قائل کیا اس چیز کے لیے؟ سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہوا کہ عربی لوگ جو عمانی نے ان کو پتہ نہیں تھا یہ بنو بیف پلاؤ کیا ہے. اچھا. اور میں نے جو ڈبل میرا جو ارباب ہے نا اس نے آئیڈیا دیا کہ خالی آپ بنو پلاؤ لکھیں گے نا تو عربی کسٹمر نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں بنو پلاؤ کیا ہے. تو اس نے جو عربی کو اس کو کنورٹ کر کے عربی میں لکھ دیا ساتھ میں کبسہ لحم. اور کبسہ لحم یہ ان کی فیوریٹ چیز ہے عمانیوں کی. جب وہ بورڈ میں لکھا گیا نا کبسہ لحم، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ میرے کسٹمر دونوں آ گئے میرے پاس، عربی لوگ اور جو خارجی ہیں وہ بھی آنے لگے. اور اتنا اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. ابھی بھی سہم برانچ ہے نا نمبر 1 چل رہی ہے. ماشاء اللہ. جب کوئی کسٹمر آتا ہے، ویٹر جاتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں جی یہ مینیو ہے، یہ آپ آرڈر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آدھا بزنس جو ہے نا وہ شیف کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آدھا ویٹر کے ہاتھ میں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سے جو انسان کا نصیب ہے نا وہ سب سے ضروری ہے. اگر آپ کا لک اچھا، نصیب اچھا ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں گرا سکتی. اور باقی رہی شیف کی بات، میرے خیال سے شیف کا جو اس میں رول ہوتا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کتنے % ہوتا ہے اس کا کردار؟ 90% آپ لگا لیں، باقی 7-10%. جی. ویٹر آپ کو دیکھیں کچھ لوگ اچھے بھی ملتے ہیں اور ان کی بھی آپ کو سپورٹ ہوتی ہے، وہ اچھی سروس دیتے ہیں، اچھی کسٹمر کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. کسٹمر آتا ہے، کھانا ضروری نہیں کہ آپ کا ٹیسٹی ہو، کھانا بھی ضروری ہے اور آپ کی سروس بھی اچھی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا جو ریسٹورنٹ فیلڈ میں ان کے ساتھ بلیو اچھا نہیں ہوتا ہے. اسٹاف کے ساتھ جتنے بھی ریسٹورنٹ فلاپ ہو رہے ہیں نا وہ یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جو ان کا اسٹاف ہے ان کو سیلری ٹائم ٹو ٹائم نہیں دے رہے اور اسٹاف کی عزت نہیں کرتے. یہ سب سے بری بات ہے. تو کامن ہے، تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں پھر؟ سر میں ان کو مینیج کیسے کر رہا ہوں، 4 سال ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں. میرا ایک بھی اسٹاف نہیں بول سکتا کہ میں نے سیلری باقی میری ہے ان کے پاس. اچھا. جی الحمدللہ سب کی سیلری ٹائم ٹو ٹائم دے رہے ہیں. ہو جاتا ہے کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بزنس میں چلتا رہتا ہے. جی. لیکن ایک بھی میرا اسٹاف نہیں بول سکتا کہ میری سیلری ابھی تک 4 سال کے اندر ایک سیلری بھی باقی ہے. کام پیچھے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کا اسٹاف ہیپی ہے. ہیپی ہے. بالکل صحیح، ایسی بات ہونا بھی چاہیے. ریسیپی جو ہے اس کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے اسپانسر نے ایک لفظ لکھا اور لفظ کے ساتھ آپ کو سپورٹ ملے گی، عمانی جو کسٹمر ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے. جی. تو کیسے آپ نے ریسیپی کا انتخاب کیا کہ میں نے اپنے اس ریسٹورنٹ پہ یہ والی آئٹمیں ہی رکھنی ہیں جو کہ ایک ہی طرح کی ہوں؟ شروع سٹارٹنگ میں تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کیا چلا سکتا ہوں اور کیا کسٹمر لائک کریں گے. جو سب سے زیادہ فیمس چیز ہے جہاں پہ ہم کو الحمدللہ عزت ملی ہے وہ بیف پلاؤ ہی ہے. باقی چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے کس چیزوں کو کنٹینیو رکھنا ہے، کون سی چیز ہماری ریسپی ہے، کون سی آئٹم کسٹمر زیادہ لائک کر رہے ہیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے ہمارا. جیسے کہ ابھی تک میں نے ایک ہی اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نے اپنے بزنس میں 2 نمبری نہیں کرنا. زبردست. شروع سٹارٹنگ سے لے کر آج تک فریش میٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈیلی کا ڈیلی مٹن بھی فریش آ رہا ہے، بیف بھی فریش آ رہا ہے، قیمہ بھی ہم فریش دے رہے ہیں. چکن تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں فریش ملتا، وہ سب کو پتہ ہے، وہ دوسرا ہے. باقی چیزیں الحمدللہ میٹ کے اوپر ہم لوگ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. جتنا بھی مہنگا مرضی ہو جائے، ایک ہی وعدہ کیا اللہ کے ذات کے انشاءاللہ ہم لوگوں نے 2 نمبر ہی نہیں کرنی.
کسٹمر کو فریش چیز دینی ہے. باقی تو مٹن وغیرہ جو ہے نا, مٹن بیف چیزیں فریش دے رہے ہیں. 4 سال سے کنٹینیو ایک ہی چیز ہے. آپ کا خود کا فارم ہے یا آپ پرچیز کرتے ہیں ڈیلی کی ڈیلی؟ نہیں, اسٹارٹنگ میں پرچیز کر رہے تھے. ابھی سہام میں نے خود اپنی ایک میٹ کی شاپ بنائی ہے. اچھا. اور وہاں سے لے رہے ہیں, اپنا ہی کام کر رہے ہیں. تو سہام سے سہار اور سہام سے ہی مسکت کی طرف ڈیلی گوشت آتا ہے؟ ابھی تو جو گوبرا میں آ رہا ہے نا, وہ تو یہاں سے ہی لے رہے ہیں. اچھا. اور باقی ان برانچوں میں ہمارا وہاں سے جا رہا ہے. صحیح ہے. نارمل لوگ کیا کرتے ہیں, کاروبار شروع ہوا, چل پڑا, جیسے کہ ماشاء اللہ آپ کا چل رہا ہے, تو لوگ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں جو کہ فریش کے نام پہ فروزن دے دیتے ہیں. دیکھیں, میں نے اپنی ویڈیو میں اکثر چیلنج کیا ہے. جب انسان کو ایک یقین ہوتا ہے نا, تو چیلنج کسی کو کر سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں فریش چیز دے رہا ہوں, اور میں نے کافی زیادہ ویڈیو چیک کی ہے مسکت کے اندر. کچھ لوگ بولتے ہیں ویڈیو میں کہ ہم لوگ فریش دے رہے ہیں, ہمارے جیسا کوئی ٹیسٹ نہیں دے سکتا. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کریں, آپ کا فیلڈ, آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, آپ کا اپنا ریسٹورنٹ ہے. لیکن میں نے کافی ویڈیو میں اسٹارٹنگ میں چیلنج بھی کیا, کوئی بھی ریسٹورنٹ والا ایسا ہے جو ویڈیو میں دکھا سکے ڈیلی بیس پہ کہ مٹن یا بیف میرا فریش آ رہا ہے. اور مجھے کافی لوگ مطلب تنقید بھی کر رہے تھے ریسٹورنٹ فیلڈ سے کہ آپ ایسا مت کریں. ہمارے کسٹمر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی دکھایا کرو بھائی, آپ فریش دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی لوگ نہیں دکھاتے. کیوں؟ جن کے پاس فریش ہے وہی دکھا سکتا ہے, جن کے پاس فریش نہیں ہے وہ نہیں دکھا سکتا ہے. بیسیکلی اگر آپ بزنس کرنا ہے ریسٹورنٹ کا نا, تو آپ ایمانداری سے کریں گے تو آپ کی نسلیں تک چلے گی. اگر آپ 2 نمبری شروع کر دیں گے نا, تو آپ کی برانچ فلوپ ہے. ایسا ہی ہے. پہلی برانچ کے اوپر تو آپ نے ساری انویسٹمنٹ کر دی, جو بھی زمین جائیداد تھی سیل کر دی, گولڈ سیل کر دیا, جو جمع پونجی تھی, جو پچھلی 9 سال کام کیا وہ بھی آپ نے سارا سب کچھ لگا دیا. ایک ریسٹورنٹ کے اوپر محنت کی, ڈٹ کے محنت کی. جی جی. دوسری برانچ کا خیال کیسے آیا, سرمایہ کیسے آیا؟ دوسری برانچ کا خواہش میری یہ ہے کہ میرے انشاءاللہ پورے گلف کے اندر میں اپنے ریسٹورنٹ بناؤں. ماشاءاللہ. یہ اسٹارٹنگ میں ایک جذبہ تھا. جی. سہار میں میں نے تقریباً 2 سال وزٹ کیا, مجھے کوئی لوکیشن نہیں مل رہی تھی. اور جو میں نے برانچ لی ہے نا, اسی برانچ کے اوپر دل تھا کہ جب بھی اس نے سیل کی میں لوں گا. جب بھی اس کا وقت آیا, اس نے سیل کی, اس نے کانٹیکٹ کیا, میں نے ان کے ساتھ بات کر کے وہ برانچ لے لی. پہلے ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ؟ جی, پہلے انڈین ریسٹورنٹ تھا. اچھا اچھا. تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری شیئرنگ ہے. شو پارک جو میرے اونر ہے پہلے, آج بھی ان کی عزت رسپیکٹ ہے, وہ بھی میری عزت کرتے ہیں الحمدللہ. اور مجھے اس دن زیادہ خوشی ہوئی تھی جس دن اوپننگ کر کے میں واپس آ رہا تھا نا, تو میں ایموشنل ہو گیا تھا. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ یار جس آدمی کے ساتھ 9 سال میں نے جاب کی ہے نا, آج وہی بندہ میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے اوپر پیسے انویسٹ کر رہا ہے. بڑی بات ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. کوئی شک کہ ایک کمپنی میں دیکھیں, اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں جاب لکھی ہے نا, تو میری سب سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا, اللہ کی ذات نے جتنی دیر آپ کی نصیب میں جاب لکھی ہے, آپ جاب کریں لیکن ایمانداری سے کریں, تاکہ آپ وہاں سے چھوڑ کے جائیں نا تو وہ آپ کو یاد رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ایمانداری سے جب کام نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے مشکلات بھی پیش ہوتی ہیں سامنے. اگر کام ایمانداری سے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایک جگہ سے چھوڑنا پڑے گا, دوسری جگہ جائیں گے, وہاں سے چھوڑیں گے, پھر آگے جائیں گے, تو آپ کی زندگی ویسٹ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. ایک ہی جگہ پہ آپ ایمانداری سے کام کریں گے, وہاں کے آپ کو سیلری بھی زیادہ ملے گی, آپ کو عزت بھی ملے گی, اور وہاں سے اگر آپ جائیں گے تو دوبارہ زندگی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی سہام بھی ہو گیا, سہار بھی ہو گیا. سہار میں کامیابی کے بعد اب ماشاءاللہ مسکت میں بھی داخل ہو چکے ہیں, اور مسکت میں قرب و جوار میں جہاں پر ہم موجود ہیں گوبرا کے ایریا میں, یہاں پر تو پہلے ہی ریسٹورنٹ کا جمع غفیر لگا ہوا ہے, اور وہاں پر آپ نے آ کے ایک بہت بڑی اوپننگ ماشاءاللہ جس میں 1000+ لوگ بھی آئے, بڑے بڑے سٹار آئے عمان کے, انڈیا, پاکستان اور عمانی سب سٹار وہاں پر موجود تھے. بڑا ہلا گلا بھی ہوا, بہت لوگ بھی آئے, دیکھا بھی, اور پھر جتنے لوگ آئے تھے سب کو آپ نے ماشاءاللہ کھانا بھی فری میں کھلایا. مسکت میں پھر آئے, بڑے چیلنج کے ساتھ آئے ہیں, یہاں سے ایک برانچ کا ہی آئیڈیا لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں, کبھی کبھی انسان جو ہے نا, جو ڈرتا ہے نا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو مجھے پتا تھا یہاں پہ کافی زیادہ کمپٹیشن ہے. میں نے یہ لوکیشن چیک کر لی تھی, اور اس لوکیشن پہ بھی بار بار میں آیا ہوں. اچھا. لیکن مجھے یہاں پہ گوبرا کے اندر کوئی لوکیشن نہیں مل رہی تھی لیکن آؤٹ سائڈ میں. لیکن میری دل کی جو خواہش تھی نا, وہ ان کے اندر بیٹھ کے ان کو چیلنج کرنا.
جتنے بھی یہاں پہ ریسٹورنٹ میں اللہ پاک سب کو دے، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، جی جی لیکن میری ذاتی خواہش تھی کہ میں ان کے یہ جو کمپٹیشن ہے نا، ان کے سینٹر میں آ کے بیٹھوں، صحیح. پھر مزہ آئے گا بزنس کرنے کا. تو الحمدللہ جیسے جو میری خواہش تھی، اللہ کا شکر ہے لاکھوں کروڑوں کہ مجھے ایسی لوکیشن اللہ نے دی ہے کہ یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. کوئی شارٹ کٹ یوز کیا؟ کیا؟ شارٹ کٹ یوز کیا؟ نہیں، کبھی شارٹ کٹ یوز نہیں کیا؟ شارٹ کٹ سے تو کامیابی جلدی ملتی ہے. دیکھیں میرے خیال سے تو جو نصیب میں وہی ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کاروبار میں کبھی کبھی شارٹ کٹ بھی لے لینا چاہیے. آپ نے لیا کہ نہیں؟ نہیں، آپ محنت سے ہی آگے آنا چاہتے ہیں. محنت سے. تو کوبرا کے بعد اب کس علاقے کو فتح کرنے کا ارادے ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ میں نے آپ کو اپنی خواہش جو ظاہر کی ہے نا، میرا جو ارادہ ہے پورے عمان کے بعد انشاءاللہ میں نے سعودیہ جانا ہے. سعودیہ کے بعد پورے گلف میں انشاءاللہ میں نے اپنی برانچیں بنانی ہے. میری یہ خواہش ہے. اور اس کے بعد جو ٹارگٹ ہے وہ جیسے میرے اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، خواہش جو میری ذاتی ہے وہ میں نے انشاءاللہ جانا ہے آگے روئی میں. روئی کے بعد انشاءاللہ پھر مبیلہ جانا ہے. مبیلہ کے بعد انشاءاللہ ہیل میں جانا ہے. اس کے بعد پورے عمان میں انشاءاللہ. سلالہ میں اتنے مجھے میسج آ رہے ہیں نا، اتنے لوگ مجھے مس کر رہے ہیں نا. اور سلالہ والوں سب سے پہلے تو آپ سب کو سلام. انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا سلالہ میں. اس سال میں میرے اتنے کسٹمر ڈسٹرب ہوئے ہیں نا، مجھے بہت مس کر رہے ہیں. میرے پاس ابھی فون میں کتنے میسج پڑے ہیں کہ لوگ فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے سلالہ میں. اور انشاءاللہ بہت جلد سلالہ والوں کے لیے بھی سرپرائز ہے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا کاروباری معاملات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ آج کل پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی ہے اور سٹاف مل نہیں رہا، اور آپ برانچ پہ برانچ بنا رہے ہیں، کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں؟ اصل میں نا جو لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ سوچتے ہیں کہ یار آزاد ویزا ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آزاد ویزا نہیں ہے. لوگ گمراہ کرتے ہیں، ویزے دیتے ہیں لوگوں کو، آزاد ویزا کر کے دے دیتے ہیں. یہاں پہ ان کو پتہ نہیں کہ یہاں کا قانون کیا ہے. آزاد ویزا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نہیں ہے کوئی بھی. اور جب آ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ کوئی آزاد ویزا ہی نہیں ہے. تو پھر ابھی جیسے چیکنگ چل رہی ہے، کافی زیادہ ابھی مسائل ہیں سب کے لیے. اور ابھی میرے خیال سے 70% جو لیبر ہے نا وہ گھروں میں فری بیٹھی ہے. آپ ایک میسیج ڈالیں مجھے سٹاف چاہیے، لائن لگ جائے گی. لوگوں کو ویزے چاہیے کمپنی کے. اور ابھی ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ کچھ کوشش کی ہے، ملتے ہیں لوگ لیکن ان کو ان کا ریسٹورنٹ فیلڈ کا پتہ نہیں ہے. کافی ورکر ابھی فری بیٹھے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے. تو ایسا کیوں جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں کوئی فن سیکھ کے نہیں آتے، سوچتے ہیں باہر جا کے وہاں پہ جا کے خود ہی سیکھ لیں گے، ایسا کیوں ہے؟ سر اس کا مسئلہ جو ہے نا ہمارے پاکستانی حکومت کو تھوڑا سپورٹ کرنی چاہیے. ہماری جتنی بھی لیبر آ رہی کس چیز میں؟ جیسے کہ یہ کہ قانون ایسا پاس کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ورکر اگر عمان میں یا کسی بھی آؤٹ آف کنٹری میں جا رہا ہے نا، بغیر ہنر کے اس کو نہیں جانا. لیکن اگر پچھلے دنوں نے کیا تھا کہ آپ کو یہ کورس کرنا پڑے گا کسی اور ملک میں جانے کے لیے، تو لوگ تو باہر بیٹھے ہی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو آپ فری میں بنا کے دے دیتے ہیں. بات ادھر ہی آ جاتی، پھر کمائی کا ذریعہ بنے گا، ہنر تو کسی کو ملے گا نہیں. لیکن جو اب سختیاں ہو رہی ہیں، جیسے ریسنٹلی پاکستان میں پنجاب گورنمنٹ نے اقدام کیے اس طرح کے، وہ تو ہیں، لیکن زیادہ تعداد میں تو لوگ ان پڑھ ہیں جو کام نہیں جانتے، کرنا آتا بھی نہیں، وہ باہر آتے ہیں، اپنے لیے پرابلم بناتے ہیں، ہمارے لیے بناتے ہیں. وہ کیسے پھر آگے بڑھیں، کیسے کام حاصل کریں؟ یہ جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، جیسے میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں عمان میں آیا تھا مجھے کچھ نہیں آتا تھا، کوئی بھی ہنر نہیں تھا میرے پاس. آ کے لیبر کا کام کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس ہنر نہیں لیکن تھا. آپ نے لیبر کا کام کیا، لوگ جہاں پر آگے لیبر کا کام کرنا اب بھی اپنی تو نہیں سمجھتے ہیں کہ 7-8 لاکھ کا ویزا لے کے آئے تو میں اتنے کام جاری کرنی آ کے. تو یہ سوچ بھی تو ساتھ میں لے کر آتے ہیں نا. میرا تو یہی سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر پاکستان سے آ رہے ہیں نا آپ کسی بھی کنٹری میں، تو سب سے پہلے تو جو ابھی دنیا میں سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں جو بزنس چل رہا ہے نا وہ ریسٹورنٹ فیلڈ ہے. کوئی بھی آپ کام سیکھ لیں، فاسٹ فوڈ کا سیکھ لیں یا ریسٹورنٹ کا، یہ آپ کو اچھی یہاں پہ آگے جاب مل جائے گی، اچھا روزگار کما سکتے ہیں. صحیح ہے. جو سٹاف آتا ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں، چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ ویٹر کا کام بھی کر چکے ہیں، آپ نے دہاڑی کا کام بھی کیا ہوا ہے، پھر آپ نے کمپنی میں بھی کام کیا ہے، ابھی آپ آنر بھی ہیں. آگے شیف کی جا کے بات میں آپ سے پھر بعد میں الگ سے پوچھوں گا. جب ایک ویٹر ہے جو کام کر رہا ہے یا جو صفائی والا ہے کلین کام کر رہا ہے، اس کو کام کرتے وقت کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کا جو مالک ہے وہ ناراض نہ ہو؟ ویٹر جو ہے نا وہ تو سب سے پہلے
کہ اپنا صفائی کا خیال رکھیں. پرسنل صفائی یا کام؟ جی پرسنل. سب سے پہلے کہ اپنا یونیفارم اچھا پہن کے اپنا خیال کرے. اس کے بعد جب ریسٹورنٹ میں آئے تو جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار ہمارے پاس کوئی اسٹاف آیا ہے. اور اس کے بعد ریسٹورنٹ کی جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر فوکس دیں. سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو موبائل یوز کرتے ہیں نا سب لوگ, پھر موبائل کی وجہ سے وہ کام اپنا فوکس نہیں دیتے, جو ان کی ڈیوٹی ہے ان کے پاس فوکس نہیں دیتے, پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو شیف ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیف ہیں وہ ان کے اوپر ہوٹل بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن ہوٹل کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو تنگ بھی شیف ہی کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ. ایسا کیوں ہے؟ کیوں تال میل اب نہیں ملتی آپس میں؟ یہ صحیح بات ہے, ریئل بات ہے. اصل میں جو شیف ہے نا ان کے ایک ہی دماغ میں ہوتی ہے کہ اگر میں آج چلا جاؤں گا تو ان کا ریسٹورنٹ بند ہو جائے گا. اور مجھے بھی کچھ لوگوں نے شوٹ کیا ہے. اچھا جی, مطلب کہ کوئی بھی مسائل ان کے آپس میں ہو جاتے ہیں نا کچن کے اندر. اگزامپل اگر شیف نے کسی ورکر کو بول دیا کہ مجھے یہ چیز دو, اگر اس نے نہیں دی تو شیف ان کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے, بدتمیزی کرنی شروع کرتا ہے. اور جو ڈش واشر ہے یا کلینر ہے اگر ان کی بھی ایک عزت ہے. میرا تو جو ذاتی خیال ہے نا کہ ڈش واشر سے لے کر شیف تک سب کی عزت ہونی چاہیے. میں نے اپنے بندوں کو بتا کے رکھا کہ یار سب سے پہلے جو عزت ہے نا وہ ڈش واشر کی ہے. وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے, ان کا کام بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے, تو ان کی عزت کریں. اگر شیف ان کی عزت نہیں کرے گا تو وہ شیف کی نہیں کرے گا. ان دونوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کچن کے اندر, تو یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یا تو یہ بندہ کام کرے گا یا تو میں کروں گا. صحیح ہے. لیکن جب ہوٹل کو کام کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے شیف کا کام بھی کیا ہے, جی تو نارملی تو جسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جیسا باتوں میں ذکر بھی کیا ہے کہ آپ نے تو ہوٹل میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, پہلا ایکسپیرینس تھا. جی, تو آپ نے پھر کیسے کام سیکھا اور پھر کیسے اس کو مینیج کرتے تھے؟ مجھے پتہ چلا کہ یہ شیف کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلے جو میرا ٹارگٹ تھا یہی ہے کہ جو ریسٹورنٹ کا جو ہماری مین چیزیں جو کسٹمر لائک کر رہے ہیں نا ان کو سیکھنا ہے. کبھی بھی کوئی بھی شیف چھوڑ کے چلا جائے نا تاکہ آپ کو وہ ڈیمیج نہ کر سکے. ایک دن میں کھانا ہو گیا ادھر ادھر, کسٹمر نیکسٹ ٹائم نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا سر. دیکھیں ایک فیملی آئی ہے 15-20 ریال کا کھانا کھا رہی ہے, جی, تو اگر اس کو کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں ملا تو وہ نیکسٹ ٹائم آئے گی؟ نہیں آئے گی. بلکہ اسے اور لوگوں کو بھی بتائے گی, اور لوگوں کو بتائیں گی کہ اس ریسٹورنٹ میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. صحیح ہے. تو پھر اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے, جیسے آپ تو سہار میں رہتے ہیں, جہاں سہاں میں رہتے ہیں وہاں پر, تو اگر مسقط میں کچھ ایسی گڑبڑ ہو جائے تو کیسے مینیج کریں گے؟ میری ٹیم ریڈی ہے ابھی. اچھا. اسٹارٹنگ میں کافی زیادہ مسائل تھے, لیکن الحمدللہ اس وقت جو میں نے اپنی ٹیم تیار کی ہے نا, کوئی بھی بندہ چھوڑ کے چلا جائے کبھی فیل نہیں ہوا کہ یار کیوں گیا ہے. لیکن ابھی تک کوئی گیا نہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ گیا تھا لیکن ابھی اس کو افسوس ہے. اچھا, میں نام نہیں لوں گا. صحیح, سمجھ جائے گا خود ہی. جی جی, وہ سمجھ جائے گا. صحیح ہے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ریسٹورینٹ بنا لیا, یا جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ آپ برانچز بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ اس کو ایکسپینڈ کر کے نہ صرف مسقط میں بلکہ مسقط سے سلالہ سے پھر آپ یو اے اور گلف کے دوسرے کنٹریز میں بھی جانا چاہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات اس کے لیے ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہوتی ہے اپنا ٹیسٹ کو مینٹین کرنا. تو ٹیسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کون سی ریسیپی سب پہ لاگو کی ہوئی ہے؟ ایک ہی ریسیپی ہے یا ہر برانچ کی الگ الگ ہے؟ اچھا, جو آپ نے سوال کیا ہے نا ریسیپی والا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر اپنے بزنس کو اپنے برانڈ کو آگے لے کے جانا تو اپنی ریسیپی جو ہماری ہے نا وہ ایک ہی چلے گی. آپ ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے پلاؤ کھایا ہے, آپ کڑھائی کھا لیں, آپ جا کے کسی بھی برانچ پہ ٹیسٹ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو سیم ہی ملے گا, سیم ٹیسٹ رہے گا. جی, یعنی کہ آپ ان کو کچھ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے یہی ریسیپی یوز کرنی؟ بالکل. جتنے ہمارے شیف آتے ہیں ہم ان کے حساب سے نہیں چلتے. جو ہماری پروفیشنل ریسیپی ہے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو صحیح کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. جو آپ کے بھائی تھے, یعنی کہ جو برادرندہ لاز تھے, وہ ابھی آپ کے ساتھ ہی ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں؟ ہائے ہائے, یہ کیا بات آپ نے کر دی. جو میرے بھائی ہیں نا میرے ساتھ ہیں. میرے 3 بھائی ہیں, تینوں میرے ساتھ ہیں. یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں نا میرے بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے. زبردست. ماشاءاللہ ان لوگوں نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا, اور ایسے میرے ساتھ ہے جیسے پہاڑ کی چٹان ہوتی ہے نا, وہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسے ہیں. اور آج جو کچھ بھی ہو الحمدللہ سب سے پہلے میرے والدین کی دعائیں ہیں, اللہ ان کی عمر دراز کرے. میرے والدین مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بیٹا
حلال رزق کھانا ہے، اور اپنے بھائیوں کو بھی ایک ہی چیز سکھانی ہے کہ جھوٹ بول کے رزق نہیں کمانا، باقی اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، آپ کو انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ عزت دے گا۔ میرے والدین میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، میرے بڑے بھائی کی شادی کو ابھی ماشاءاللہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، آج بھی فیملی ہم جوائنٹ فیملی اچھا ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نارمل ایک کہاوت مشہور ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان، یہ کہاوت ہم نے بچپن میں پڑھی تھی جی جی کہ بڑی دکان کا نام لیتے ہیں نا تو پھر اندر ہو سکتا ہے ٹیسٹ اتنا نہ ملے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل رہتے ہیں، آپ کی ویڈیوز آپ خود بھی بناتے ہیں، ہوٹل کی ویڈیو بھی۔ عمان میں موجود جتنے بھی انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا سٹار جتنے بھی ہیں، سب آپ کے ہوٹل پہ آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ اوپننگ میں دیکھا، کیا جو وہ دکھاتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، یا جو آپ کہتے ہیں ایک ہی ہے؟ سب ایک ہے، جتنا بھی دیکھیں میرے پاس تقریباً یہ کافی زیادہ میرے جتنے بھی سوشل میڈیا والے دوست ہیں نا، اکثر ان لوگوں نے ٹیسٹ سوار میں بھی کیا ہے، سہام میں بھی کیا ہے، اور اس کے بعد گوبرا میں بھی آ کے کھایا ان لوگوں نے۔ اور میرے خیال سے کچھ ایسے سوشل میڈیا کے جو سٹار ہیں نا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اگر ان کو کسی بھی ریسٹورنٹ کا کھانا پسند نہیں نہ آئے گا تو وہ ان کی ویڈیو نہیں بناتے۔ اچھا ایسا بھی ہے؟ جی، ایسے ایماندار لوگ بھی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور کچھ لوگ پیسوں کی وجہ سے بس آتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، بولتے ہیں آپ آئیں وزٹ کریں، یہاں کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے، بٹ وہ ایسا جھوٹ بول کے پیسے لیتے ہیں نا، میرے خیال سے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ ایسے ایماندار ہیں، میں ان کا نام بھی لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، آپ تعریف کرنی ہے کھل کے کریں، تنقید کریں تھوڑا سا دبے دبے لفظوں میں کریں، لیکن کریں۔ جیسے کہ مسٹر مسکت ہے، میرے خیال سے وہ نائس آدمی ہے، وہ جو ریئل بات ہے میرے خیال سے تو وہی کرے گی۔ صحیح۔ جو چیز نہیں صحیح میرے سامنے بیٹھ کے بول دے گا نوید بھائی یہ آپ کی چیز جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے، میں نے اس کا نام نہیں لینا، یا تو اس کے اوپر آپ کام کریں۔ اور اس کے بعد کاشف بھائی ہیں، جیسے کہ رخسار صاحب ہیں، جی جی، وہ کافی زیادہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، کافی زیادہ ان لوگوں نے بھی سپورٹ کی ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ نے جہاں پہ جب اوپننگ کی ہے یہاں پہ مسقط میں، جی کیونکہ پہلے پچھلی بار ہم نے دیکھی نہیں، یہ بار ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھی اس نائٹ، لیکن لیٹ آیا تھا تھوڑا سا، لیکن ہم نے ویڈیوز میں جو دیکھا ہے، جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، نوید بھائی تھے، الماس بھائی ہیں، انہوں نے جو دیکھا، انہوں نے جو بتایا مجھے، وہ تو ماشاءاللہ ایک الگ ہی جہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا۔ اتنی دبنگ اتنی بڑی اوپننگ کرنے کا خیال ہی کیوں ہے آپ کو؟ یہ تو پلان تو پہلے کیا ہوا تھا اچھا، کہ جب مسقط میں جانا نا تو ایک گرینڈ اوپننگ کرنی ہے، نارمل اوپننگ نہیں کرنی۔ یہ بھی ابھی تھوڑی سی میرے خیال سے مجھے جو چاہیے تھا نا، اس کی وجہ کیا تھی کہ فرائیڈے کو اوپننگ کرنی تھی، اور کچھ ہمارے بھائی تھے، کچھ دوست تھے جن کو ٹکٹ ہو چکی تھی، ان لوگوں نے سلالہ جانا تھا، تو ان کا مشورہ پھر ماننا پڑا، جمعرات کو اوپننگ کی۔ جی جی، اور بالکل ہم نے دیکھا اگلے دن ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان کے بعد ابھی جو برقہ میں اوپننگ کرنی ہے نا، وہ ان سے ڈبل ہوگی انشاءاللہ، وہ ایک تاریخی اوپننگ ہوگی، اور وہاں پہ انشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے، سب کو کھانا بھی دیا جائے گا، اور سب کو ایک پراپر طریقے سے، جتنے بھی میرے دوست آئیں گے سوشل میڈیا والے، جو ان کی رسپیکٹ ہے، میری بہت عزت کرتے ہیں سب لوگ جتنے بھی ہیں نا، وہ باخدا مجھے میرے خیال سے کسی بھی بندے نے پیسوں کا سوال نہیں کیا، جتنے بھی آئے تھے نا میرے دوست ولاگر، صحیح، ایک بھی بندے نے مجھ سے پیسوں کا سوال نہیں کیا۔ بڑی بات۔ مسٹر مسقط سے لے کر کاشف جٹ ہے یا جیسے سارا خان ہے، کسی نے مجھے نہیں بولا کہ مجھے پیسے چاہیے، میں نے جس کو جو بول دیا نا، ان لوگوں نے بولا اوکے۔ بڑی بات، ماشاء اللہ، بہت عزت کرتے ہیں الحمدللہ، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور میرا ان کے ساتھ ریلیشن جیسا ہے نا، وہ بھائیوں جیسا ہے، کسی کے ساتھ مطلب ایسا نہیں کہ سر وہ بس اس کا بزنس ہے، پیسے دیں کام کروا لیں، میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو ایسی مطلب عزت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جیسے وہ میرے خاص اچھے دوست ہیں، اچھے بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ صرف آپ عمان میں ہی آئے ہیں، پاکستان سے، لیکن دوسرے ممالک میں بھی گھومنے کے لیے کبھی گئے ہیں؟ 1500 لوگ ہیں بس عمان میں۔ اچھا، دوسرے ممالک نہیں گئے؟ نہیں، صحیح، تو یعنی کہ آپ کا عمان میں آ کے دل لگ گیا؟ دل لگ گیا، اور ایسا دل لگا کہ یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے، ایک ہی خواہش تھی، جب تک اپنے آپ کو سٹینڈ ہی نہ کرنا، دوسری جگہ پہ نہیں جانا۔ ابھی انشاءاللہ جیسے الحمدللہ ہمارا برانڈ چل رہا ہے، جو میری خواہش ہے کہ کم سے کم عمان کے اندر 20-25 برانچ بنانی ہے، ماشاء اللہ، ہر شہر میں ہماری برانچ ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سعودیہ میں، میرا ایک سعودیہ کا دوست ہے، سعودی ہے، وہ مجھے 2 سال سے فورس کر رہا ہے کہ آپ آئیں وزٹ کریں، اور یہاں پہ بھی آپ برانچ بنائیں۔ وہ سلالہ میں میرے اتنے کسٹمر ہیں نا پورے غلف کے،
माशाल्लाह मुझे दुबई से भी ऑफ़र आ रही है, सऊदीया से भी ऑफ़र आ रही है। वो बोल रहे हैं कि आप आके यहाँ पे ब्रांच बनाएं, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी कि पहले इस ब्रांड को ओमान के अंदर स्टैंड करना है और उसके बाद आगे लेके जाना है। तो ज़रूरी है, पहले तो ये बेस तो आपकी इसमें जी। तो ओमान ही है, फिर उनके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जाएंगे। सही इंशाल्लाह। ओमान ने आपको कितना मजबूत किया है, आपको या आपको कितनी सपोर्ट किया है इट्स सेल्फ एज ए कंट्री? मेरे ख्याल से ओमान ने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। अच्छा, अगर आप सोच सकते हैं ना कि आपने जो मेहनत की है वो तो हार्ड वर्क है, आप यंग उम्र है आपकी, आप कुछ भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट मुझे जो लग रहा है ना, जब से मैंने ओमान के अंदर एंट्री की है ना, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह की ज़्यादा आपके साथ है। जो भी मैंने मेहनत की है मुझे उस पर खुशी है, जो मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा था वो मैंने खुशी से किया है। हार्ड वर्क था, इतना मुश्किल वक़्त था मेरे लिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मतलब बहुत मुश्किल वक़्त था। लेकिन फिर भी यही एक ही बात है कि अल्लाह ताला ने जब मेरी किस्मत ये लिखी है ना, ये जो मैंने काम करना है वो करना ही करना है। जब नसीब आपके चेंज हो गए, वो एक आपका इम्तहान होता है जिसमें अगर आप पास हो गए तो इंशाल्लाह आसानी है। जैसे कुरान की आयत है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और इज़्ज़त भी आपको मिलेगी अगर आप मुश्किल में हैं, मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल ऐसे मेरे ख़्याल से मुश्किल बहुत कम आई है, आसानी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ओमान में लोग नए आते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहें, जो भी ओमान में मौजूद हैं, पुराने हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये जो आम लोग आते हैं उनको? मेरे ख़्याल से जो पाकिस्तान से आ रहे हैं ना लोग, किसी भी आप कंट्री में जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कोई भी ऐसा गलत काम मत करें कि जिसकी वजह से आपके मुल्क का नाम ख़राब हो। आपके नसीब में जॉब लिखी है तो आप ईमानदारी से करें, अपनी ड्यूटी प्रॉपर करें। अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप अपना चेंज कर सकते हैं कंपनी, अच्छा, लेकिन ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अगर आप ईमानदारी से जॉब कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से अल्लाह की ज़ात वहाँ से आपको नवाजना शुरू कर देगी। अच्छा, ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया जी, अभी साहब आपने वक्त दिया और हमने बहुत सारी बातें की रेस्टोरेंट के हवाले से, थोड़ा सा आपकी ज़ात के हवाले से, काम के हवाले से, बहुत सारी नसीहतें भी आपसे हासिल करने की कोशिश की ताकि जो कारोबार से रिलेटेड लोग हैं, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं होटल रेस्टोरेंट के हवाले से, उनके लिए वो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। आप एक आम इंसान से एक रेस्टोरेंट की तरफ गए, फिर रेस्टोरेंट से शेफ़ की तरफ गए, शेफ़ से फिर वेटर की तक का सफ़र भी आपने किया ताकि अपने कारोबार को बढ़ा भी सकें, चला भी सकें और लोगों में उसको मनवा भी सकें। बहुत शुक्रिया, मज़ीद तरक्कियाँ करते रहें। आमीन। आपके लिए बेशुमार दुआएं हैं ताकि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जी, जी, कारोबार में बेशुमार पाकिस्तानी और रोज़गार के सिलसिले में भी आएंगे और भी ओमानियों में भी इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी इसी तरह। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जब भी आपको मौका मिले, जहाँ पर भी जो काम करने के लिए, चाहे वो आपका अपना हो चाहे जॉब हो, दिल से करें, नियत से करें, ईमानदारी से करें, तो फिर ही कामयाबी आपके पास आएगी, वरना कामयाबी आपसे दूर चली जाएगी। नए मेहमान के साथ तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।